बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज बहुत ही अहम मालूमाती मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है और इसका तकाज़ा बहुत से दोस्तों की तरफ से आता था कि कोई ऐसा प्रोग्राम भी किया जाए कि जिसके बारे में हमें ये पता चले कि अगर कोई इंसान किसी भी एतबार से डिसेबल हो तो उसको क्या माली बेनिफिट यहाँ पर मिल सकते हैं और वो जो है बीमारी का लेवल जो है वो क्या होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा तकाजा था इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप के ममालिक के अंदर हर उस इंसान को जो है वो माली बेनिफिट दिए जाते हैं कि जो किसी भी एतबार से डिसेबल हो या कोई ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो कि जो काबिल इलाज ना हो या बहुत ही लंबे अरसे के लिए वो बीमारी जो है वो इंसान को अपने साथ लेकर चलती हो। तो ऐसी बीमारी की सूरत में इंसान यहाँ पर किस तरह के जो है वो माली बेनिफिट हासिल कर सकता है। तो आज उसी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिरी हुई है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा और इसके बारे में जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ स्पेन ने जो है वो अपडेट किया है कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर आपको वो पेंशन या किसी किस्म के माली बेनिफिट का हक देती हैं। तो ये ऐसी बीमारियां हैं कि जिसकी वो उन्होंने 32 की फहरिस्त जो है वो मुरतब की है। गो मैं उसके यहाँ पर जो है वो इंग्लिश में नाम तो नहीं लूँगा ना स्पेनिश में, क्योंकि जाहिर बात है कि ना मैं डॉक्टर हूँ और ना मैं, लेकिन मैं उन बीमारियों की अलामात और उन बीमारियों की जो कैफियत है उसको आपके सामने पेश कर सकूँगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो यहाँ पर डिसेबिलिटी होती है उसके दो मराहिल हैं। एक तो ऐसा है कि जैसे आपको मालूम है कि कोई इंसान जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है उसका काम के ऊपर और उसके ज़िम्मन में उसको जो है वो कोई बीमारी ऐसी लाहक हो जाती है। जैसे हमारे बाज़ लोग जो है वो किसी ज़माने में कोयले की कानों में काम करते थे, तो ज़ाहिर बात है कि उनके फेफड़ों के अंदर जो है वो उसका ज़र्रात जाते थे और उससे वो जो है फेफड़ों के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो जाते थे। या इसी तरह से बाज़ लोग जो रंग का काम करते हैं, ये जो घरों के अंदर जो रंग रोगन का काम होता है, तो उसमें भी बहुत से ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं कि जो इंसान के लंग्स को मुतासिर करते हैं। या इसी तरह से कोई ऐसी बीमारी जो है वो इंसान को लाहक हो जाती है कि जिसके अंदर जो है वो इंसान मुस्तकिल तो माजूर नहीं होता लेकिन पार्शली जो है उसको कोई ना कोई डिसेबिलिटी जो है वो लाहक हो जाती है। तो ये एक किस्म है। दूसरी किस्म ऐसी है कि जो जाहिर बात है कि इंसान जो 60 साल से ऊपर की उम्र का है और उसकी जो डिसेबिलिटी, और इसमें उम्र का कोई नहीं है, अगर डिसेबल जो है वो शख्स नौजवान भी है लेकिन उसकी डिसेबिलिटी का लेवल जो है वो 60% है। और ये जान लीजिए कि ये लेवल कौन चेक करता है, ये हम seguridad social के अंदर जो है वो अपना एक तरखेता जो है जिसको कहा जाता है कार्ड, वो डिसेबिलिटी का अप्लाई करते हैं कि मुझे फ़लाँ मर्ज़ जो है वो हो चुका है और उसमें जो है वो डॉक्टर जो है वो आपका फैमिली डॉक्टर जो होता है वो आपको एक ऐसा इन्फॉर्मल या मालूमाती पेपर देता है कि जिसमें वो आपकी पूरी कंडीशंस का तज़किरा करता है कि ये शख्स जो है ये इसको फ़लाँ बीमारी लाहक है और इसके जो है बीमारी का लेवल ये है, लिहाजा ये काम नहीं कर सकता है और ये फ़लाँ दवाई जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी डिटेल जो है ये वो देते हैं। फिर उसके बाद जो है वो seguridad social जो है, सोशल सिक्योरिटी का जो अदारा है, वो आपसे कुछ पेपर जो है वो डिमांड करेगा। तो इसके ऊपर तो मैं अलग से प्रोग्राम करूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ उन बीमारियों के हवाले से। तो फिर जाहिर बात है कि जब वो आप पेपर सबमिट कर देते हैं तो ये फिर seguridad social के एक डॉक्टरों की टीम होती है कि जो आपको कॉल करती है और आपने वहाँ जाना होता है और जाकर वहाँ पर जो है वो अपनी बीमारी का वो बताना होता है और वो जायज़ा लेते हैं कि आपकी क्या वाक़यातन कोई बीमारी ऐसी है कि जो आपको डिसेबल करार देती हो। तो इसमें जो मिनिमम लेवल जो इसका डिसेबिलिटी का रखा गया है वो 33% है, 33% है कि जिस पे आपको डिसेबल जो है वो तसव्वुर किया जाता है। लेकिन ये डिसेबिलिटी इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके ऊपर आप ये तसव्वुर करें कि कोई पेंशन लग जाएगी या कोई बहुत बड़ा माली फ़ायदा होगा, लेकिन माली फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये है कि इसके ऊपर जो है आपको पेंशन का जो है वो हक नहीं होता। लेकिन जो दूसरी किस्म मैंने आपको बताई है कि जो मुस्तकिल यानी मुकम्मल माजूरी यानी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, ये जो है इसमें जो है आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बीमारी का जो है वो परसेंटेज 60% होनी चाहिए और ये 60 और 64 साल के अलावा जो आपकी अगर उम्र इस लेवल तक पहुंच चुकी है तो इसमें भी ये आपको परमानेंट पेंशन मिल सकती है। यानी इसमें दो कंडीशंस हैं कि पहली कंडीशन ये है कि आपकी बीमारी का लेवल 60% हो और दूसरा ये कि आपने काम किया हो और आपकी 60 से 64 साल के दरमियान उम्र हो गई है तो अब आपको जो है वो मुस्तकिल पेंशन मिल सकती है। 60 साल से कम उम्र के डिसेबल लोग जो है उनको 7,383 से लेकर 7,448 यूरो के दरमियान फाइनेंशियल एड सालाना मिल सकती है।
یعنی یہ جو ہے رقم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کا لیول جو ہے 60% ہونا چاہیے، یا عمر آپ کی جو ہے وہ 60 اور 64 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک ہوتے ہیں مستقل ایبسولوٹ معذوری، یعنی پرماننٹ ایبسولوٹ ڈسیبلٹی، یعنی یہ جیسے ایک بندے کو کوئی جسمانی ایسا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی جو ہے وہ معذوری آ جاتی ہے بندے کو کہ اب وہ یہ ہے کہ وہ مستقل طور پر ڈسیبل ہو گیا ہے۔ اس میں کئی آپ کو معلوم ہے بیماریاں ہیں، کسی شخص کی جو ہے وہ ٹانگ کا ٹوٹ جانا ہے اور وہ اس حالت میں ہو کہ اب وہ کام نہیں کر سکتا ہے، یا بعض لوگ پیدائشی طور پر اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ مکمل معذور ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کام کاج وہ کر ہی نہیں سکتے کسی بھی لیول کا، نہ وہ مشقت کر سکتے ہیں، نہ کہیں بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو بھی جو ہے وہ 2022 میں منیمم، یعنی یہ جو رواں سال چل رہا ہے، اگر وہ اس قسم کی ڈسیبلٹی رکھتا ہے تو 12,467 یورو جو ہے وہ سالانہ اس کو مل سکتے ہیں، اور اس کی شریک حیات بھی اس پہ ڈیپینڈنٹ، یعنی یہ شریک حیات پر ڈیپینڈنٹ ہو، اور بغیر شریک حیات یعنی بیوی اگر اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو پھر 10,103 یورو جو ہے وہ سالانہ ملیں گے، اور جن کی لائف پارٹنر اپنے شوہر پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو اس صورت میں متاثرہ شخص کو 9,590 یورو ملیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کوئی مستقل قسم کی معذوری کا جو ہے آپ کو سامنا ہو۔ پھر ایک بڑی معذوری ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کی معذوری کے جس میں انسان کسی دوسرے شخص کا محتاج ہو، یعنی کہ وہ نہ چل سکتا ہو نہ پھر سکتا ہو۔ آپ نے کئی ایسے ڈسیبل بچے دیکھے ہوں گے کہ جو اپنے والدین کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ ان کی یا کوئی ایسا فرد کہ جس کی شادی ہوئی لیکن وہ ایسا جو ہے وہ مرض کے اندر لاحق ہے کہ اس کو لازمی کوئی نہ کوئی ہیلپر یا ایودھنتے جو ہے وہ درکار ہوتا ہے کہ جو اس کو گھما پھرا سکے، جو اس کی دیکھ بھال کر سکے، جو اس کے دیگر ضروریات جو ہے وہ پوری کر سکے۔ تو یہ ڈسیبلٹی جو ہے یہ لائف ٹائم جو ہے فائنانشل ایڈ انسان کو مہیا کرتی ہے، اور اس میں 2022 کے لیے اس کو سیویئر ڈسیبلٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں منیمم رقم جو ہے 18,701 یورو سالانہ جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ یہ ڈیپینڈنٹ ہو شریک حیات پر، یعنی کہ ظاہر بات ہے کہ اگر اس کی بیوی ہے تو اس کے سہارے پہ چل رہا ہے۔ بغیر شریک حیات کے ڈسیبل افراد کے لیے 15,156 یورو جو ہے وہ سالانہ رکھے گئے ہیں، اور اسی طرح سے 14,385 ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی شریک حیات ہے لیکن وہ ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ معاملات ہیں۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 قسم کی ڈسیبلٹیز ہیں، کہ 2 تو ایسی ہیں کہ جیسے پہلی جو ہے وہ کسی کام کے اوپر حادثے کی صورت میں ہو جاتی ہے جس پہ آپ میڈیکل باخا لے لیتے ہیں، اور وہ میڈیکل باخا میں آپ پروف کر دیتے ہیں کہ آپ کو جو بیماری ہے وہ اس لیول کی ہے کہ اب آپ سے کام نہیں ہو سکتا۔ دوسری جو ہے وہ ڈسیبلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بیماری ہے اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ 60% ہو، اور یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ سہولیات سوسیال کی میڈیکل ٹیم جو ہے وہ طے کرتی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ڈسیبلٹی کا لیول کیا ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 60 اور 64 سال کے درمیان ہو چکی ہے اور آپ کام کرنے کے ضمن میں نہیں رہے اور آپ کی پینشن کی عمر آ گئی ہے، تو اس میں آپ کو جو ہے وہ مستقل پینشن مل سکتی ہے۔ اور دوسری میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 2 قسم کی جو ہے وہ ڈسیبلٹیز ہیں کہ جن میں پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ مستقل ایبسولوٹ معذوری، یعنی پرماننٹ ایبسولوٹ ڈسیبلٹی، یہ جو ہے یہ اگر کسی شخص کو ہوتی ہے، یا دوسری جو ہے بڑی سیویئر قسم کی ڈسیبلٹی، تو یہ 4 قسم کی، یہ پیدائشی بھی ہو سکتی ہیں، انسان کو جو ہے یہ لاحق ہو سکتی ہے کسی بھی صورت میں۔ تو یہ ڈسیبلٹیز ہیں کہ جن کے اوپر آپ کو مالی آیودہ اسپین کی حکومت جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ آتے ہیں ان بیماریوں کی طرف کہ جو بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈسیبل یا ایسی جو ہے وہ آیودہ جو مالی مدد جو ہے فائنانشل ایڈ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ سب سے پہلے تو بینائی کے مسائل ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ نظر جو ہے وہ صحیح اگر نہیں آ رہا تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے، آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کی آنکھوں کو مسائل ہے، اور یہ مستقل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہیں، یا بعض دفعہ آپ کی آنکھوں کے اندر کوئی ایسے جو ہے وہ چبھن سی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کو صحیح سے نظر نہیں آتا، اور یہ بعض دفعہ پیدائشی بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ جیسے کہ کام کے اوپر بھی حادثے کی صورت میں کہ کوئی کیمیکل جو ہے وہ آپ کی آنکھ کو افیکٹ کر سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی جو ہے بیماری ہے۔ دوسری ہے جسمانی گروتھ میں کمی یا جسمانی ہڈیوں کا ٹیڑھا پن،
یہ جسے چھوٹے قد کے لوگ جنہیں ہم بونے بولتے ہیں، اس طرح کے اگر کوئی لوگ ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اس طرح کی مشقت نہیں کر سکتے جیسے کہ بھاری کام ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹیڑھی ہوتی ہے اور وہ چل پھر بھی صحیح نہیں سکتے. تو یہ بھی جو بیماری ایسی ہے کہ جس میں آپ ڈسیبل قرار دیے جا سکتے ہیں. اور اس کا جو پروسیس ہے، میں انشاءاللہ اس پروسیس کے اوپر دوسرا پروگرام کروں گا کہ آپ کیسے ترخیصہ ڈسکپاسیٹیز جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کہاں پر آپ نے جمع کروانے ہیں. تیسرا، یادداشت کا متاثر ہونا، یعنی الزائمر کا مریض جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس کی یادداشت اب کام نہیں کرتی، اس کی میموری جو ہے وہ لاسٹ ہو جاتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی بہت ہی جو ہے سیویئر قسم کی بیماری ہے، اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ انسان کام نہیں کر سکتا. تیسری ہے خون کی شریانوں میں تناؤ یا خرابی کی بیماری. ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کا خون جو ہے وہ باڈی کے اندر صحیح طور پر سرکولیٹ نہیں کر رہا تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ آپ کسی قسم کی کوئی جسمانی مشقت یا کوئی بھاری کام یا کسی قسم کا بھی کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے دل کی بیماریاں ہیں، اور یہ دل کی بیماریاں ایسی ہیں کہ جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ قابل علاج نہ ہوں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وہ اگر کوئی سرجری کر دے تو اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ آپ کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. گو آپ بہت مشقت والا کام تو نہیں کر سکتے لیکن کسی جگہ پر بیٹھ کر یا کسی دکان کی جو ہے وہ نگرانی کر سکتے ہیں، تو ایسے کام تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن بعض عوارض اس میں جو ہے دل کے معاملے کے اندر ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کے وہ ٹھیک نہیں ہوتے، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں جو ہے آپ کو جو ہے وہ ڈسیبل قرار نہیں دیا جائے گا، آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن بعض ایسے مرض ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کام کرنے کی کیفیت میں نہیں رہتا، تو اس کے اوپر اس کو ڈسیبلٹی کی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا. اسی طرح سے کینسر کی بیماری ہے، اور یہ کینسر بھی جو ہے کسی نوع کا ہو، لیکن اس میں جان لیجئے کہ جیسے بعض کینسر ایسے ہوتے ہیں کہ جو جزوی کسی حصے پر ہوئے ہیں اور قابل علاج ہیں، وہ اس کا جو ہے وہاں سے جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے، تو وہ کینسر تو اس میں نہیں آئیں گے. جیسے خواتین کے معاملے میں ہوتا ہے کہ بریسٹ کینسر ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کا اگر ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ کہ اتنی بڑی معذوری نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتی. لیکن کوئی کینسر، بعض بلڈ کینسر جیسے ہے، ہڈیوں کا کینسر ہے، بون میرو کا کینسر ہے، یہ کینسر ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو کام کرنے سے بالکل جو ہے معذور کر دیتے ہیں. تو اس میں جو ہے آپ کو جو ہے وہ مل سکتا ہے، لیکن اس میں جو قابل علاج ہیں اس میں آپ کو ڈسیبل قرار نہیں دیا جائے گا. ڈیمینشیا یہ بھی ایک جو ہے دماغی مرض ہے کہ جس میں جو ہے وہ انسان کی میموری جو ہے وہ لاسٹ ہو جاتی ہے، یا بعض دفعہ انسان کا جو ہے وہ میموری سسٹم جو ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے. تو یہ بیماری بھی ایسی ہے کہ جس میں جو ہے آپ کو ڈسیبل قرار دیا جا سکتا ہے. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ متعدی مرض جو ایک دوسرے کو لگ سکتے ہیں، یعنی کہ مجھ سے آپ کو جیسے کرونا کا معاملہ تھا، آپ کو پتہ ہے کرونا جو ہے اس میں ایک سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ رکھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ سوشل ڈسٹنس برقرار رکھے گا تو وہ بیماری سے بچ سکے گا، اور اس کی حفاظتی تدابیر تھی. تو ایسی بیماری کی صورت میں بھی جو ہے آپ کو ڈسیبل قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے عوارض ہوتے ہیں کہ جو انسان کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے چھونے کے ساتھ، انسان کو ایک دوسرے سے بات کرنے کے ساتھ، انسان کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے سے جو سانسوں کا تبادلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یا کسی کو چھونے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. تو ایسی بیماری میں بھی آپ کو ڈسیبل، اور یہ لیکن بیماری جو ہے مستقل بنیاد پر ہونی چاہیے. کرونا کا تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ویکسینیشن کے بعد وہ ساری چیز ختم ہو گئی تھی، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ایسی متعدی امراض ہوتے ہیں کہ جس میں چھوت چھات کی مرض جس کو کہا جاتا ہے کہ جو مستقل طور پر ہوتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتے. اسی طرح سے کرون ڈیزیز یعنی آنتوں کی سوزش کی بیماری. اب یہ بیماری بھی جو ظاہر بات ہے کہ انسان کا جب آنتوں کا سسٹم بھی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں انسان کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا. پھر اسی طرح سے لنگز کی بیماری ہے، پھیپھڑوں کی بیماری ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اس میں انسان سانس لینے سے بھی جو ہے وہ محتاج رہتا ہے کہ اس کو بعض دفعہ استما کا جیسے مریض ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر جب دورہ پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا بلکہ اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے اور بھی بے شمار قسم کے لنگز کے مرض ہیں کہ جن میں انسان کو جو ہے وہ بہت مشکل بعض دفعہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں خون کی سرکولیشن متاثر ہونا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انگلیوں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے ظاہر بات ہے کہ باڈی کے کسی پارٹ کو اگر خون کی سرکولیشن صحیح نہیں ہوگی تو اس میں ایک تو وہ ویک ہو جائے گا، دوسرا اس کی جو ہے وہ اصل حیت، جو اس کی اصل شکل ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہڈیوں کے ٹیڑھے پن کی بیماری ہے. یہ بھی جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ انسان کسی نہ کسی وجہ سے بعض دفعہ اس کے اندر جو ہے وہ کیلشیم کی کمی ہوتی ہے یا کوئی ایسا لارزہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اس میں ہڈیوں کا ٹیڑھا پن جو ہے وہ آ جاتا ہے.
اسی طرح سے جسم پروٹین بنانا اگر بند کر دے تو ظاہر بات ہے کہ انسان کے انرجی لیول جو ہے جسم کا وہ انتہائی کم ہو جائے گا، اور ظاہر بات ہے کہ پروٹین نہیں ملیں گے تو انسانی قوت جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں ہوگی، انسان کا جسم بھی اس طرح سے مضبوط نہیں رہے گا۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام، ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ اور بیماری ہے جس کا نام ہے انکلوزن اسپینڈلائزنگ، یعنی ہڈیوں کا سخت ہو کر ٹوٹ جانا۔ یہ انسان کے جو ہے جسم کے اندر ایسی مرض جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو انسان کی ہڈیاں جو ہے وہ اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ وہ بعض اوقات جو ہے وہ چٹک جاتی ہیں، جس کو آپ فریکچر کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہڈیاں بھربھرا پن بھی ان میں پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی بڑا سویر قسم کا مرض ہے کہ جس میں انسان کو جسم کے اندر جو ہے وہ درد کی کیفیت رہتی ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ آرام تو ڈاکٹر نہیں کہتے، اس میں کہتے ہیں کہ اگر ایکسرسائز وہ کرتا رہے تو اس میں یہ ہے کہ اس مرض کے جو ہے وہ علاج، لیکن اس میں یہ ہے کہ کام کرنے کا جو ہے وہ معاملہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے شیزوفرینیا ہے، اس بیماری کا تعلق بھی دماغ سے ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات انسان کو جو ہے وہ اپنے اعضاء کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول نہیں رہتا، یعنی کبھی آپ دیکھیں گے وہ اپنا کان کھجانا شروع کر دے گا، کبھی وہ ایک زوردار تھپڑ اپنے چہرے پر، اور اس میں یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی زور سے اس نے جو اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مارا ہے، یا اس کو ایسے جیسے کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ بھی دماغ کی مرض ہے، شیزوفرینیا۔ اس کا مریض بھی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ اور ایسی بیماری کہ جس میں پورا جسم درد ہو، جیسے کہ بعض ایسے عوارض ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو گھٹنوں کا درد مستقل ہے، یا آپ کی ٹانگوں کے اندر مستقل درد رہتا ہے، یا پورے باڈی کے اندر جو ہے وہ آپ کے پین کی کیفیت ہے، تو یہ بھی ایسی بیماری ہے کہ جس میں آپ کو ڈسیبل جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ پھر اس طرح سے ایک بیماری ایسی بھی ہے کہ جو پھیپھڑوں کے ٹیشوز کو متاثر کر دیتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی بہت سویر جو ہے وہ قسم کا مرض ہے، اور یہ بہت سویر ڈیزیز ہے۔ تو اس میں بھی جو ہوتا ہے کہ انسان کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ گلوکوما یعنی آنکھوں کے اندر پرابلم، یعنی کہ آپ کے آنکھوں کے اندر اگر موتیا اترا ہوا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بالکل آپ کی آنکھ جو ہے وہ وائٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ مرض کے اندر آپ ظاہر بات ہے کہ اب کام آپ کی بینائی اس طرح سے کام نہیں کر رہی، آپ جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے چیزوں کو۔ ظاہر بات ہے کہ نہ آپ اس صورت میں کسی فیکٹری میں کام کرنے کے قابل رہیں گے، نہ آپ کسی دکان کے اوپر کام کرنے کے قابل رہیں گے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استہ نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسی طرح سے بہرا پن جو ہے، انسان اگر ڈیف ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ڈیف بھی اور ڈم بھی دونوں کیفیت جو ہے یہ انسان کو ایسی بیماریاں ہیں کہ گونگا پن اور بہرا پن جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ انسان کام نہیں کر سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اگر نہیں سن سکتا اور اگر نہیں بول سکتا تو وہ کیسے کام کرے گا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ کسی طور پر بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ گردوں کی دائمی بیماریاں، یعنی جس میں یہ ہوتا ہے کہ گردے جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس بیماری کے اندر جو ہے وہ انسان کام کرنے کی کیفیت میں نہیں رہتا اور مستقل ڈائلیسس پر چلا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ڈائلیسس پر اگر وہ جائے گا تو وہ کسی صورت کام کرنے کی جو ہے وہ کیفیت میں نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے پاؤں اور پنڈلیوں کی میں درد کی جو کیفیت انسان کو بسا اوقات ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور پاؤں ظاہر بات ہے کہ جب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، چل نہیں سکتے، آپ کی پنڈلیوں میں درد رہتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ انسان اس طرح سے موو نہیں کر سکتا جو کام میں جو ہے موومنٹ ریکوائر ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ڈسیبل قرار دیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے بے خوابی کا مرض ہے کہ نیند کا نہ آنا، یا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیند اتنی آتی ہے کہ آپ سوئے رہتے ہیں، یعنی کہ انسان ہر وقت جو ہے وہ اگر بیٹھا ہے تو اس کو نیند آ گئی، اگر وہ لیٹا ہے تو ظاہر بات ہے اس وقت تو اس نے سونا ہی سونا ہے، لیکن بسا اوقات آپ ٹرانسپورٹ میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی۔ یعنی یہ دونوں کیفیت میں کہ آپ کی بے خوابی کا مرض بھی ہے اور اب جو ہے وہ نیند کا اتنا غلبہ ہے کہ آپ ہر وقت سوئے رہتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے جو ہے وہ ڈسیبلٹی کی علامت ہے۔
نرو سسٹم کا متاثر ہو جانا، جسم میں خون کی سپلائی کا متاثر ہونا، یعنی کہ انسان کے نرو جو ہے وہ اگر کام نہیں کر رہے تو ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں بھی انسان جو ہے اس کے جسم کو پوری خون کی سپلائی نہیں مل رہی، تو یہ بھی ایک ایسا مرض ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ ڈسیبل قرار دیا جاتا ہے یہاں پر۔ پھر اسی طرح سے بے انتہا موٹاپا جو ہے وہ انسان کا، کہ بہت ہی موٹا انسان ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اب کام نہیں کر سکتا، اور یہ ضروری نہیں کہ کھانے پینے سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ ایک پیدائشی مرض بھی ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بڑے ہیلدی پیدا ہوتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ ان کے جسم کی گروتھ ہوتی ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ اپنی بہت چھوٹی سی عمر میں بہت بڑے جو ہے وہ انسان نما لگتے ہیں۔ تو یہ بیماری بھی ایسی ہے کہ جو آپ کو کام کاج میں رکاوٹ بنتی ہے۔ پھر پارکنسن جو یعنی راشا کی بیماری، جس میں ہوتا ہے کہ جسم ہر وقت آپ کا جو ہے وہ کانپتا رہتا ہے، آپ کو اپنی باڈی کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، چلتے ہوئے بھی آپ کو جو ہے وہ اس میں پرابلم آتی ہے، کسی چیز کو پکڑتے ہوئے بھی اس کے اندر پرابلم آتی ہے۔ تو یہ ایسی بیماری بھی ہے کہ جس کے اندر جو ہے انسان کسی قسم کا کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح سے دماغی فالج ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ ہی سن ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ تو ایک یعنی کہ زندہ لاش کی طرح ہے، وہ آپ کو نہ بتا سکتا ہے، نہ آپ سے کوئی بات کر سکتا ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اندھا پن جو ہے کہ انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، پیدائشی اندھے بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ حادثاتی طور پر بھی، یعنی آپ کو کام کرتے ہوئے ایسا کوئی حادثہ پیش آیا ہے کہ آپ کی بینائی چلی گئی ہے، تو یہ بھی ایسی کیفیت ہے کہ جس میں آپ کام نہیں کر سکتے۔ پھر پولیو کا ایک ایسا مرض ہے کہ جس میں انسان کی ہڈیاں جو ہے اور انسان کے اعضاء جو ہے وہ ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو پولیو جو ہے یہ بھی ایک ایسا مرض ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ ڈسیبل کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، ڈسیبلٹی کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دل کے عضلات یعنی مسلز کا کمزور پڑ جانا، یہ بھی انسانوں کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ مسلز جو دل کو جو خون سپلائی کرتے ہیں وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ بعض دفعہ وہ سٹنٹ جو ہے وہ ڈلوانے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کیفیت بھی انسان کو جو ہے وہ بھاری کام سے یا بہت زیادہ کام سے، اس میں بعض انسانوں کی کیفیت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، بعض انسان تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ کام کاج کے قابل ہوتے ہیں لیکن وہ بھی بھاری کام نہیں کر سکتے، کوئی ویٹر کا کام بھی جو ہے وہ اس طرح کا نہیں کر سکتے، لیکن کسی دکان کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مرض کے اندر دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ انسان کسی کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا ہے۔ پھر موروثی یا خاندانی دل کے دھڑکن کی متاثر ہونے کی، یہ بھی انسانوں کے اندر موجود ہوتی ہے کہ فیملی کے اندر ہے کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ بسا اوقات تیز ہو جاتی ہے یا بہت لو ہو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں کیفیات جو ہے یہ انسان کی جان کو خطرے سے دوچار کرتی ہیں۔ اور ایسی بیماری کہ جس میں انسان کو چکر آتے ہیں، یہ بھی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، کیونکہ آپ جو ہے وہ فرض کریں اگر کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں اور وہاں پر چکر آیا اور آپ گر گئے اور وہ آپ کسی مشین کی زد میں بھی آ سکتے ہیں یا کسی دکان کے اوپر آپ گر گئے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کیفیت جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی سویر ہوگی۔ تو یہ بیماری بھی جو ہے یہ انسان کو متاثر کرتی ہے۔ پھر اسی طرح سے امیون سسٹم کو متاثر کرنے والی بیماریاں، یعنی آپ کا مدافعتی نظام جو جسم کا ہے، جو آپ کی ریزسٹنس پاور ہے باڈی کی، وہ ختم ہو گئی ہے اگر، تو ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں بھی یہ ہے کہ آپ تو بیماریوں کے لیے جو ہے وہ کھلی جو ہے وہ دعوت بن گئے ہیں، آپ کا جسم جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں بھی جو ہے وہ آپ کام نہیں کر سکتے اور ڈسیبلٹی آپ کی جو ہے وہ ڈیو ہے۔ اسی طرح سے ذیابیطس یا ڈائبٹیز جو ہے یہ بھی بہت سے جو ہے وہ کیفیت میں ہوتی ہے انسان کے، یعنی بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو کام کر سکتے ہیں، یعنی ان کو ڈائبٹیز ہے، وہ اگر کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہ اتنے لیول کی ہے کہ اس کو گولیوں کے ذریعے سے یا انسولین کے ذریعے سے جو ہے وہ قابو کیا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ انسان کام کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم کے کسی اعضاء کو متاثر کر دیا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں زیادہ پاؤں کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر ٹانگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی زخم آ جائے تو چونکہ وہ دل سے بہت دور ریموٹ ایریا ہوتا ہے انسانی جسم کا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ خون کی جو سرکولیشن ہے وہ پوری طرح سے نہیں ہوتی اور بعض دفعہ اعضاء جو ہے وہ کاٹنے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی اس لیول کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے بنیاد کے اوپر ڈسیبل قرار دیا جائے گا۔ لیکن جو اپنی گولی کے ذریعے سے یا انسولین کے ذریعے سے کنٹرول کر سکے گا تو اس کو جو ہے وہ اس قسم کی ڈسیبلٹی کو جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے بعض اوقات یہ ہے کہ ذیابیطس کی وجہ سے آپ کو ایسے مرض بھی لگ جاتے ہیں
کہ جو بہت ہی سویر قسم کے ہوتے ہیں، جیسے ہارٹ کے پرابلم ہے، کڈنی کے پرابلم ہے، آپ کے جو ہے وہ بینائی کا مسئلہ ہے، اور بھی بے شمار ایسی پرابلمز ہوتی ہیں کہ جو اس بیماری کی وجہ سے انسان کے جسم پر پیدا ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک ایسا مرض ہے کہ جو آپ کو ڈس ایبل بنا سکتا ہے اور آپ کو کام کاج سے روک سکتا ہے. اور یہ جو بیماریاں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، ان ساری بیماریوں کی بنیاد کے اوپر آپ یہاں پر جو ہے وہ فائنینشیل ایڈ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اس کا ایک پروسیس ہے کہ آپ کے پاس اگر ترخیص ڈسکپاسیداد ہے، کہ یعنی کہ آپ کے پاس ڈس ایبل ہونے کا سرٹیفکیٹ یا اس کا کارڈ جو یہاں کے میڈیکل سسٹم کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے یا سوشل سیکورٹی کے ادارے کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. انشاءاللہ چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اگلے ویلاگ میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ ترخیص ڈسکپاسیداد جو ہے، یعنی ڈسیبلٹی کا جو کارڈ ہے، وہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا مراحل ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تو اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو بیماریوں سے دور رکھے. آمین یا رب العالمین.